वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और मैंने आपको बताया था कि आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हम जाहिली रसूमात पे बात करेंगे। जाहिलाना रसूमात हैं क्या, ये कहाँ से आ गई हैं, दीन में कैसे शामिल कर ली, हमारे मुआशरे में कैसे आ गई, हमने इनको कहाँ से ले लिया और उस पर ज़िंदगी बसर करने लगे हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आएगा कि खुशी का मौका हो या कोई गम का मौका हो, ऐसी जाहिलाना रसूमात अदा की जाती हैं जिनका हमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात कर लें जहेज़ के हवाले से, जहेज़ देना एक हद तक उसका एक तरीका बताया गया है। इस हद तक जहेज़ देना कि बेतहाशा जहेज़ हो, वही जहेज़ बाद में हमारे लिए गले का एक फंदा बन जाए, मुसीबत बन जाए और परेशानियां उससे उठानी पड़े, ये रस्म हम में नहीं है। इसके साथ साथ कोई ऐसी खुशी के मौके पे नाच गाना और इस तरह के मामलात या कोई ऐसी चीज़ें हमने शामिल कर ली हैं जो दीन जिसकी इजाज़त नहीं देता। अगर हम गम की बात करें, कोई वफ़ात हो गई, कोई ऐसा मौका हो गया कि जिस पे ख़ास तौर पर इबादत का सिलसिला देखने में आता है, इबादत की जाती है, मग़फ़िरत की दुआ की जाती है, वहाँ पे कुछ कलिमात ख़ास तौर पर अदा किए जाते हैं जो उससे मुंसलिक कर दिए गए हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे और इस पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना ख़ावर रशीद भट्ट साहब आलमदीन हैं। सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे। इनके साथ साथ हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगी डॉक्टर आयशा अशफाक साहिबा। इनसे भी हम इस सारी टॉपिक पे चीज़ें डिस्कस करेंगे और उनकी राय जानेंगे। भट्ट साहब, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था इन जाहली रसूमात के हवाले से, हमारे इस्लामी मुआशरे में और जो हमारा मुआशरती निज़ाम है उसमें ये कहाँ से आ गई हैं जो जहालत से भरी हुई हैं और हम रोज़ाना उस पर प्रैक्टिस करते हैं। इसके बारे में पहले गुफ्तगू कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दीन इस्लाम एक म्याना रवी का दीन है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वसत करार दिया है। ना इसके अंदर इफ़रात होना चाहिए, ना तफरीत होनी चाहिए। तो जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनकी जो आने का, उनकी आमद का जो मकसद वो कुरान मजीद में यूँ बयान हुआ है, वयाज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कि आपने आकर लोगों के ऊपर जो बोझ था उसको उतारा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रसूमात थीं, जाहली अंदाज थे, उनको आकर ख़त्म किया है और सही रास्ता जो है लोगों को बताया है। कोई भी इंसान अपनी तरफ से अपने ऊपर कोई हुक्म लागू नहीं कर सकता। जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया है उसी को उसने मानना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बाज़ सहाबा ने अपने ऊपर सख्ती करने की कोशिश की, यानी बाज़ रसूमात अपने ऊपर लागू करने की कोशिश की। एक सहाबी ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, एक सहाबी ने कहा जी मैं तो रोज़ाना जो है वो रात को नफल नमाज जो है वो सारी सारी रात पढ़ा करूँगा, एक सहाबी ने कहा जी मैं तो रोज़ाना नफली रोज़ा रखूँगा। तो ये चूँकि गैर शरई सख्ती थी अपने ऊपर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी सख्ती के साथ इसको रोक दिया कि ऐसा हरगिज़ तुम नहीं कर सकते। तो दीन इस्लाम जो है ये म्याना रवी का दीन है। इसके अंदर दीन को भी लेकर हमने चलना है और दुनिया को भी लेकर हमने चलना है। ये हो गई पहली बात। जी ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं कि ये जाहली रसूमात जो हैं ये कहाँ से आ गई। हमारे यहाँ ये दीन से लाइल्मी का नतीजा है, क्योंकि हमें जो हकीकी सुन्नत है उसका पता नहीं होता। तो जो हमारे मुआशरे में या दीगर मज़ाहब से जो हमने चीज़ें सीखी हैं या उनको देखा है उसको हम सामने रख कर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। चूँकि जैसा कि सबको पता है कि हमारा ताल्लुक़ जो है ये तकरीबन 1 सदी तक जो है वो हिंदुओं के साथ रहा है। तो अब ये हिंदुओं के अंदर बेशुमार ऐसी रसूमात थीं जो बिल्कुल उन्होंने अपने ऊपर एक बोझ के तौर पर लादी हुई थी, लेकिन वो उसको दीन का हिस्सा समझते थे, वो उनके दीन का हिस्सा समझते थे वो। ठीक है। तो वो
شادی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا وفات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، تو جب ہم مسلمانوں کو اصل دین کا علم نہیں ہے تو پھر جو ہمارے معاشرے میں کام چل رہا تھا اسی کو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان الدین یسر، دین جو ہے یہ بالکل آسان ہے، اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود تنگ ہونا ہے نہ کسی کو تنگ کرنا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے تم اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، ظاہر ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت بھی شادی بیاہ کی رسومات، وفات کی رسومات ایسی تھیں جن کو آپ نے ختم کیا ہے، جی اور شریعت کے مطابق جو صحیح عمل تھا وہ بتایا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو ہم جب لے کر چلیں گے تو پھر ان سے پیچھا چھوٹ جائے گا، اور لا علمی جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس کے بارے میں خود بھی سیکھنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہوگا۔ اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے، اپنے پیاروں کو بتا سکیں گے۔ دین سے دوری ہے سر، اس کا مطلب ہے جی جو سب سے بڑی بات نظر آتی ہے۔ سر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ایک رسم ایسی بھی ہے کہ قرآن کریم سے شادی کر دینا۔ ہمارے انٹیریئر کے علاقے جتنے بھی ہیں، رورل ایریاز ہیں، آپ جانتے ہیں، وہاں پہ یہ بڑا رواج ہے، وٹے سٹے کی شادی کا بڑا رواج ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے تو اس کے گھر کی بچی کو زبردستی نکاح میں دینے کا سر یہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا گفتگو کریں۔ یہ تو قرآن مجید کے صریح خلاف ہے یہ چیزیں نا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قطعاً جو ہے وہ کسی بھی خاتون کی شادی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ یا کسی کے جرم کے نتیجے میں یا وٹے سٹے کے حوالے سے واضح طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ تو موجود ہے کہ اس شادی کو آپ نے جو ہے وہ منع کیا، کیونکہ خاندان جو ہے اس سے برباد، ایک کو اگر طلاق ہوتی ہے تو دوسری کو بھی طلاق ہو، خاندان جو ہے دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قطعاً جو ہے ایسے عملوں کی اجازت نہیں دی۔ بالغ مرد ہو بالغ خاتون ہو، ان کی آپس میں جو ہے وہ شادی، کیونکہ شادی کا جو مقصد ہے وہ ہے نسل کو آگے بڑھانا۔ جی تو قرآن مجید سے شادی کر دی جائے گی تو یہ تو بالکل ظلم ہے۔ وہ ایک مطلب خاتون جو ہے وہ اپنے اوپر، ظاہر ہے انسانی فطرت ہے، جی اپنی فطرت کو اگر دبانے کی وہ کوشش کرے گی تو کہیں نہ کہیں پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ مرد عورت ان کی آپس میں جو ہے وہ شادی کروائی جائے، جو شرعی طریقہ کار ہے۔ اب جو ہمارے ہاں جی بعض قبائل کے اندر جو ہے کسی نے جرم کیا ہے تو اس کی سزا کے طور پر جو ہے ان کے خاندان کی بچی کی شادی جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ بالکل نوعمر، بالکل چھوٹی بچیاں، وہ دیکھنے میں آتا ہے سر۔ جی جی، تو یہ بالکل قرآن مجید کے صریحاً خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی کسی کے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ جی جو بھی غلطی کرتا ہے سزا تو اس کو دینی چاہیے۔ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو بھی اس کو پکڑیں، اگر اس نے قتل کیا ہے تو قانونی طور پر اس کو سزا دیں، شرعی طور پر جو اس کا حق بنتا ہے اس کو۔ یہ تو بالکل ظلم ہے، یہ تو بالکل زیادتی ہے کہ جرم کسی نے کیا ہے اور سزا جو ہے ایک چھوٹی سی بچی کو دے دی جائے، اور پھر نہ اس سے پوچھا جاتا ہے شادی کے حوالے سے، یہ بھی غیر شرعی عمل ہے، اور کسی کے جرم کے عوض میں اس کو جو ہے وہ بیعہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم پر ظلم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سبب وہی ہے کہ لا علمی ہے، یا لوگ جو ہے وہ صرف اپنے قبائلی رسم و رواج کو جو ہے وہ اسلام سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں، تو یہ تو بالکل کفر کے زمرے میں آ سر جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں کتنا معاشرے کا یہ ڈیلما ہے، میں تو اس کو بڑا ناسور کہوں گا کہ اس کے پیچھے بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں، قرآن سے شادی کرنا سر جو مجھے سمجھ آتا ہے، یا ہم ذی شعور لوگ جب بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں، جائیداد کا تنازع ہوتا ہے یا یہ سوچ پیچھے ہوتی ہے کہ گھر کی جائیداد باہر نہ نکل جائے، اس پہ گفتگو کیجیے گا کہ یہ معاملہ بھی نظر آتا ہے اس میں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہندوؤں کے اندر جو ہے یہ ان کا مذہبی شعار ہے، مذہبی حصہ ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ وراثت نہیں ملتی۔ جی تو جب پھر اس کی شادی ہوتی تھی نا تو لڑکے والے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہوئے اس کو تو وراثت نہیں ملے گی، لہذا شادی کے موقع پر جو ہم نکلوا سکتے ہیں وہ نکلوا لیں۔ تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کے مذہب کا حصہ بن گیا، اور ان کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ مسلمانوں نے بھی یہ چیز لے لی۔ یعنی مادہ پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے
बच्चियों के ऊपर जो है वो जुल्म और ज़्यादती जो है वो शुरू कर दी। गैर मज़हब का ये काम था, हमने वहाँ से अडॉप्ट कर लिया, जो हमारे दीन में किसी तौर पे नहीं है। सर एक चीज़ और फरमाइए कि सर वट्टे सट्टे की शादी की हम बात कर रहे थे, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हमने देखा एक ही घर से एक ही बेटी के बाद फिर दूसरी बेटी, यानी कि 3-3 रिश्ते बने हैं 2 फैमिलीज़ में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वट्टे सट्टे के हवाले से अगर तो निकाह के मौके पर हकमेर जो है वो दरमियान में मौजूद है तो फिर तो वटा सट्टा वो नहीं बनता, जो शरई एतबार से मना है। दोनों तरफों में अगर हकमेर अलग से मौजूद है, अगर हकमेर इसको करार दे दिया जाए कि एक कहे कि तेरी लड़की हमारे घर में आएगी, मेरी लड़की तेरे घर में जाएगी, ये हकमेर है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये शरई एतबार से बिल्कुल मना है। लेकिन अगर हकमेर भी दरमियान में हो तो जो खराबी वहाँ पर मौजूद है जी, कि अगर एक का मामला ख़राब होगा तो दूसरे का भी मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा, वो यहाँ पर भी मौजूद है। इसलिए अहले इल्म का यही कहना है कि ऐसी शादी भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इस पे मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर आयशा अशफाक साहिबा, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अशफाक साहिबा, इनसे बात करेंगे और ये बड़ी गहरी नज़र भी रखती हैं इन्हीं चीज़ों पे। तो मैम पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि शादी हो या कोई गमी का मौका हो, रसूमात की अदायगी में अहम तरीन किरदार ख़वातीन का होता है। जैसे हम यहाँ पे स्टूडियोज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको पता है टॉपिक का कि जाहिलाना रसूमात हमने बहुत सी ऐड कर ली हैं। मैम ये कहाँ से आ गई रसूमात और हम क्यों इनको मज़ीद प्रमोट करते जा रहे हैं? ना सिर्फ हम खुद अमल करते हैं बल्कि आसपास जो लोग होते हैं उन्हें भी उसको अडॉप्ट करने का मशवरा देते हैं, ऐसा क्यों है? वैसे तो ये जो रसूमात है इनका होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये रसूमात किस तरह की हैं और इनकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो रहे हैं हमारे माशरे में, ये ज़्यादा बड़ी अहम और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर हम इस शादी ब्याह या ये जो तदफीन और अमवात के तमाम मामलात की रसूमात की बात करें तो मुझे लगता है कि मीडिया का किरदार एक बहुत बड़ा किरदार होता है कि जो मीडिया दिखा रहा है या जो मीडिया स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर रहा है वो हमारे कल्चर को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और अब ना सिर्फ मीडिया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है बल्कि हमारा जो सोशल मीडिया है उसने भी इतने ग्लोबल कल्चर को इनकॉर्पोरेट कर दिया है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो हमारी बेसिक रसूमात थी जिसमें निकाह है, खाना है और बहुत सादगी से हमारे मजहब ने हमें ये तालीमात दी हैं कि हमने ये खुशी और गमी के तमाम मौके हैं उनको किस तरीके से अडॉप्ट करना है, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अगर अब आप शादी की रसूमात की बातें करें तो लोग तो महीने महीने के ऊपर जो है वो अपनी शादियों की रस्में करते हैं और ऑब्वियसली इसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मुझे लगता है कि ख़वातीन भी तो ये कहीं से सीख रही हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, जो प्रॉब्लम्स और जितनी अग्रेशन है वो शायद यही एक वजह है कि जो मीडिया है या जो सोशल मीडिया है या जो हमारे कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है एक एलीट क्लास की तरफ से, उसने इन रस्मों को शदीद नागवार बना दिया हमारी ज़िंदगी के अंदर कि अब उसको लोग ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हैं और वो फॉलो कर भी रहे हैं। अच्छा मैम, सॉरी टू कट यू, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूँ, बेजा जहेज़ का देना ये ख़वातीन की आने वाली ज़िंदगियों में जैसे कि शादी के हवाले से बहुत बड़ी हर्डल बन रही है। फिर वट्टे सट्टे की शादी की हम बात कर रहे थे कि एक बेटी इधर जाएगी दूसरी बेटी उधर से आएगी, ये भी बहुत हर्डल बन रही है। बहुत सी हमारी बहन बेटियां घरों में मौजूद हैं और सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि ये सारे मामलात हैं और शादियां नहीं हो पा रही। इस पे गुफ्तगू कीजिएगा। उसकी वजह से तो बच्चियों ने सारी जिंदगी गुजार दी और उनके माँ बाप उनका जहेज नहीं इकट्ठा कर सके, और अगर जहेज इकट्ठा कर भी लिया तो शायद वो उतना या उस लेवल का नहीं है, क्योंकि मादा परस्ती तो जितनी शदीद हमारे माशरे में पैदा हो चुकी हुई है वो तो कहीं पर भी लिमिटेशन उसकी रह ही नहीं गई कि अगर मोटर बाइक है तो गाड़ी क्यों नहीं है, अगर गाड़ी है तो मर्सिडीज क्यों नहीं है, अगर छोटा घर है तो बड़ा घर क्यों नहीं दिया, प्लॉट दिया तो घर क्यों नहीं दिया, 4 लाख का लहंगा बनाया तो 6 लाख का लहंगा क्यों नहीं बनाया, अगर 10 तोले सोना दे दिया तो 50 तोले सोना देने वाले लोग भी तो मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक ऐसी नासूर बन चुका है हमारे माशरे में जिसके ऊपर तो जितनी बात की जाए और जो भी चाहे वो कंडेम कर सकते हैं, मगर जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर उसके लाहे अमल की बात करते हैं तो कोई भी उससे अवतारा नहीं होता, उस पर कोई एक्शन नहीं करता। हम भी जहेज ले रहे हैं, हम भी जहेज दे रहे हैं, हम बात तो करने के लिए हर कोई तैयार है कि जहेज को स्टॉप कर देना चाहिए, मगर क्या इसके लिए कोई अमल कर रहा है? क्या कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई पॉलिसी बन रही है? क्या पॉलिसी मेकर्स का कोई काम नहीं है? क्या मीडिया का कोई रोल नहीं है? क्या जो हमारे पढ़े लिखे अवाम है
کچھ نہیں کر سکتی. یہاں پر تو پڑھی لکھی عوام جس کو میں صرف ایلیٹ صرف ان کو کہتی کہ جن کے پاس پیسے ہیں، ایلیٹ وہ بھی ہے جن کے پاس ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن ہے، وہ ان کے گھر میں بھی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں اگر ان کے پاس ایک جہیز ایک مناسب تعداد کے اندر چیزیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں بچی کو جہیز کی مد میں. اور دوسری طرف اگر آپ یہ وٹا سٹا کی شادی کی بات کریں تو وٹا سٹا کی شادی اگر تو کلیکٹیولی کنسنسس سے ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ وٹا سٹا کر رہے ہیں اور چونکہ یہ بچے چاہتے ہیں یا ماں باپ کی رضامندی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن ہاں یہ وٹا سٹا اگر اس کسی کنڈیشن کی بیس پہ ہو رہی ہے کہ جی تاکہ ہماری بیٹی وہاں پر راج کرے کیونکہ ہم اس کی بیٹی کو یہاں پر ٹھیک رکھیں گے، اگر تو کسی نہ کسی کنڈیشن کی بیس پہ ہو رہی ہے تو اس کو بھی سٹاپ ہو جانا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے اب پاکستان کے اندر بہت سے لوگوں میں اس چیز کی اویئرنیس ضرور آ گئی ہے کہ وٹا سٹا نہیں کرنا چاہیے بیکاز ایک فیملی کے ساتھ ساتھ دوسری فیملی بھی اسٹیک پہ آ جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ حد تک اربن ایریاز کے اندر لوگوں میں اویئرنیس ہے، لیکن جہیز کے معاملے میں نہ کسی طرح کی اویئرنیس آئی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی اویئرنیس آئے گی بیکاز اب تو رسمیں اتنی شدید ہو گئی ہیں تو جہیز تو اس کے نام پہ تو کیا کچھ بلکہ ڈاکٹر صاحبہ بڑا پرموٹ کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ بڑے بڑے دن فنکشنز چلتے ہیں، پھر نمائش کی جاتی ہے، چیزیں جو دی جا رہی ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں. آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور رشید بٹ صاحب، ان سے بھی کچھ مزید ابھی بات کرتے ہیں. بٹ صاحب ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو شادی کی ہی اگر ہم مزید بات آگے کریں تو یہ بتائیے گا کہ نکاح مشکل سے مشکل تر ہم خود ہی بناتے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت ڈیلما نظر آتا ہے معاشرے کا. اگر نکاح اور اس طرح کی رسومات جو جاہلانہ رسومات کی ہم بات کر رہے ہیں اس طرح ہی پروان چڑھتی رہیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا، مزید معاملات خراب ہوں گے، جرائم کی طرف جائیں گے ہماری نوجوان نسل کے جو لوگ ہیں، خواتین ہوں یا ہمارے ینگسٹرز ہوں. اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا آسان نکاح ہے، اتنا آسان ہے یہ عمل کہ ایک صحابی شادی کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی ہے. کوئی اتنی سادگی سے، اتنی سادگی ہے بالکل سمپل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اس معاشرے کے اندر کس کا مقام اور مرتبہ تھا؟ بے شک ماں باپ سے بھی بڑھ کر تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بعد میں پتہ چلا. اور یہاں پر اگر آپ کسی رشتہ دار کو، عزیز کو یا دوست کو انوائٹ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، مجھے کیوں نہیں بلایا جی اپنی شادی. پھر وہ عزیز و اقارب اور رشتہ دار اور دوست احباب کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے خرچہ بھی چاہیے. تو یہ نکاح جو ہے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. سر سوری یہاں پہ تھوڑا سا مزید ایڈ آن کر لوں کہ والدین پتہ نہیں کتنی مشکل سے بیٹی کا پہلے تو جہیز اکٹھا کرتے ہیں، پہلے تو ادھر آ جاتے ہیں کہ رشتہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، پھر جہیز اکٹھا کرتے ہیں، پھر سب کو بلانا، اور پھر اینڈ میں یہ بھی سننے کو مل جاتا ہے، لوگ کہتے ہوئے جاتے ہیں کھانا ٹھنڈا تھا. کھانا ٹھنڈا. تو سر یہ بھی باتیں ہوتی ہیں. پلیز کیری آن. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں پتہ چلا، آپ نے نکاح کو بہترین نکاح اس کو قرار دیا جو آسان ترین ہے. ایک صحابی کی شادی آپ نے اس عوض میں کروا دی کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا حق مہر کے لیے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ لے آؤ. انہوں نے عرض کی جی وہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس یہ صرف ایک چادر ہی ہے جو میں نے لی ہوئی ہے، اپنا ستر ڈھانپا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تو خاتون کو دے دے گا تو تیرے پاس نہیں رہے گا، اس کے پاس ہے گی. تو یہ معاملہ تو اچھا چلو تمہارے قرآن مجید کچھ یاد ہے؟ جی یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں سورج جو ہے اس کو یاد کروا دینا اور میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. اب دیکھیے وہ بیچارہ کچھ بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. یہاں پر کئی سال جو ہے اس انتظار میں لگا دیے جاتے ہیں کہ ابھی بچہ جو ہے وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا. تو اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر دی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ خاتون جائے گی اس کے گھر میں کھائے گی کہاں سے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بات واضح کی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو تمہارے نیک غلام ہیں، نیک لونڈیاں ہیں، جو تمہارے بے نکاح لوگ ہیں، ان کی تم شادی کرو. اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ تمہارا
اتنا مال و دولت ہو, ہائی لیول پر تم پہنچو پھر شادی کرو, نہیں. شادی کا کہا ہے, اگر فقیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. اور ہمارے مشاہدے میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ بیچارہ معمولی سا کام کرتا ہے, معمولی سی اس کی تنخواہ ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اتنا رزق سے نوازتا ہے کہ وہ سر اس کے بارے میں بھی معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو عورت آئی ہے وہ بڑی قسمت والی ہے, اس کی قسمت سے یہ سارا کچھ ملا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بٹ صاحب جیسے آپ نے ابھی آیت کے بارے میں بھی ترجمہ کر کے بتایا, تو یہاں پہ فقیر سے مراد وہی تنگ دست ہے, وہ فقیر نہیں ہے جو مانگنے والا ہے. دوبارہ بھی گفتگو کریں گے. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر صاحبہ آپ گفتگو سن رہی ہیں, یہ بتائیے کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ خاندان والے کیا کہیں گے, ناک کٹ جائے گی, اگر یہ نہ کیا تو معاشرے میں لوگ ہمیں باتیں کریں گے, اس وجہ سے بھی رسومات جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. ساری رسمیں ہوتی ہی اس وجہ سے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور ہمارا معاشرہ کیا کہے گا کہ اپنی بیٹی کو بغیر کچھ دیے بھیج دیا یا اپنی بیٹی کو اس لیول کا نہیں دیا. اور جہاں پہ ابھی جو ہمارے اسکالر ہیں آپ کے ساتھ, انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ لڑکا کب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, اور یہ بھی شاید اسی رسموں کی وجہ سے ہی ہے کیونکہ اب وہ ضروریات زندگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ پہلے وہ لڑکا کیا کچھ اس کے پاس ہے اور کیا کچھ اس کے پاس نہیں ہے, کھانا وہ کس لیول کا ولیمے پہ دے سکتا ہے, اور ولیمے کا ہوٹل کہاں پر ہوگا, کون سی جگہ پر ولیمہ, کس ہوٹل میں ولیمہ کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے ان تمام چیزوں کے پیسے جمع کرتے کرتے ہی ٹائم گزر جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور معاشرے نے کس نظر سے دیکھنا ہے اس لڑکا اور لڑکی کو, اس کی بنیاد پہ یہ تمام رسمیں ہوتی ہیں, اور اس کی بنیاد پہ ہی تمام یہ جو نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے اور رسمیں بڑھ رہی ہیں اور تمام ضروریات زندگی بدل گئی ہیں. تو شاید یہی اس وجہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی نظر میں ہمارا اسٹیٹس کیا ہوگا, لوگ ہمیں کہاں اپروو کریں گے اور کہاں ڈس اپروو کریں گے. اور اس کے باوجود اگر آپ پی سی میں بھی کھانا دے دیتے ہیں, تو ابھی شاید آپ نے ہی یہ کہا کہ کھانا ٹھنڈا تھا یا کھانے میں گوشت نہیں تھا یا کھانے میں چکن تھا یا پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے لگتا ہے لوگ تو کہتے ہی رہیں گے, اس لیے ہمیں کورس آف ایکشن کی ضرورت ہے, چاہے وہ پالیسی میکرز کے لیول پہ ہو یا پبلک کے لیول پہ. اچھا میم ایک چیز اور فرمائیے گا, جیسے ہم شادی کا بھی ذکر کر رہے تھے کچھ دیر پہلے, آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بڑا عام ہے کہ قرآن کریم سے شادی کر دی جاتی ہے بچیوں کی. یہ والا معاملہ جو ہے یہ کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں ہم کہ یہ جاہلانہ رسم ہے, دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کسی نے کر کے نہیں بتایا, ہمارے کسی نبی نے اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں کہی, ہم نے خود سے من گھڑت یہ رسومات بنا لی ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہے اصل موٹیو جو ہے جائیداد بچانا ہے, اپنی اصل وہ جو انا کی تسکین ہے کہ گھر میں رہے یہ ساری جائیداد, اس پہ گفتگو کریں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, لا اینڈ آرڈر ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ تو رسم نہیں اس کو کہنا چاہیے, یہ تو ایک کرائم ہے, یہ تو ایک کریمنل ایکٹ ہے جس کو سٹاپ کرنا ہے ہمارے سسٹم نے, جس کو سٹاپ کرنا ہے ہماری لا اینڈ آرڈر ایجنسیز نے, اور جتنی یہ پولیس اور جوڈیشری اینڈ پالیسی میکرز, ان لوگوں کا یہاں پر عمل آتا ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم رسم کے معنی میں جب تک لیتے رہیں گے نا تب تک اس کو کلچر, مذہب اور رسم کے نام پر اگنور کر دیا جائے گا کہ جی یہ تو ان کے قبیلے کی رسم ہے, یا یہ ان کے علاقے کا کلچر ہے, یا یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے یہاں پر تو سسٹم ایگزسٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ الاؤ ہے ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر, کیا وہ عورت کی شادی ایک قرآن کے ساتھ ہونا جائز ہے. یہاں پہ مذہب تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی اقدار کی بھی وائلیشن. تو وہاں پر ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ہماری این جی اوز کیا کر رہی ہیں, ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ہماری پالیسی میکرز کیا کر رہے ہیں. تو ان کو اگر وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے نا, تو ایک کلچر کے نام پہ یہ چیز صدیوں سے چلتی آئی ہے اور صدیوں سے چلتی چلی جائے گی, اور کوئی اس سے ہم جتنی مرضی بیٹھ کر بات کر لے کچھ نہیں ہو پائے گا. تو مجھے لگتا ہے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں ان کو آنا پڑے گا, اور ان کو ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر اس چیز کو سٹاپ کرنا. ایک سٹیپ فارورڈ لیں, آ کے سامنے عملی طور پہ اس پہ کام کریں. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں غم بھی ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں کسی وفات کی, بڑی خرافات سر وہاں پہ بھی نظر آتی ہیں. ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں کہ جی یہ اب جو فوت ہونے والا اگر سسر ہے کسی بیٹی کا تو اس کے اہل خانہ, اس بیٹی کے بہو کے, وہ کھانا دیں گے وہاں پہ. پھر تدفین کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, پھر وہاں پہ عبادات کے حوالے سے سلسلے. دینی رہنمائی فرمائیے اس پہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ہمیں زندگی کے اصول اور ضابطے بتائے ہیں, وہاں پر وفات کے مسائل بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں
وفات ہو جائے تو ان گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کے عزیز و اقارب کو کیا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی جو جاہلی رسومات تھیں کہ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو وہ مارنا پیٹنا شروع کر دیا، خود کو سینہ کوبی شروع کر دی، بال بکھیر دیے، ان سب چیزوں کو روکا ہے، منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں بعض لوگ جو ہیں وہ ہندوؤں کی طرف سے آنے والی چیزوں کو جو ہے نا وہ اپنے دین کے اندر جو ہے وہ شامل کر چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر شاید ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر کی جو وفات ہے نا اس کا چرچا نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طرز عمل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو ان کے گھر والے غم میں تھے، تو آپ نے فرمایا تھا اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا جو ہے یہ تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے کہ جو ان کو مشغول کر رہی ہے، یہ رو رہے ہیں، یہ پریشان ہیں، غمزدہ ہیں۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جن کے گھر سے بیٹی آئی ہے نا ان کے پاس وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا کھلائیں، نہیں، عام آپ نے رکھا ہے، کوئی ہمسایہ بھی گھر والوں کے لیے کھانا ہے، وہ پورے مہمانوں کے لیے نہیں ہے کھانا۔ یہ بھی یہاں پر یعنی دو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کھانا جو ہے وہ کوئی بھی دے سکتا ہے، اور وہ کھانا جو ہے وہ صرف گھر والوں کے لیے ہے جن کے اوپر وہ غم کا پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹا ہے۔ جو دیگر احباب ہیں، محلے سے آ گئے ہیں، وہ بریانی کھائیں گے تو یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ تدفین کے بعد میت کے گھر سے کھانا جو ہے وہ نوحہ شمار کرتے تھے۔ تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر آتا ہے کہ میت کے گھر سے جو ہے وہ کھانا کھایا جائے، تو اسلام نے جو ہے قطعاً جو ہے اس کی اجازت نہیں۔ اچھا سر، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے یہ بھی لوگ دیکھے ہیں اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں، مشاہدے میں یہ بات آتی ہے اور دل بڑا دکھتا ہے، لوگ انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ ابھی کھانا ملے گا، لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بنا ہے، لوگ پھر اس میں نقص نکالتے ہیں۔ سر کوئی ہمیں خوف خدا نہیں ہے کہ ہم ایک تو کھانے کا انتظار کریں جس گھر میں وہ وفات ہوئی ہے، پھر ہم اس میں سے کیڑے نکالیں کہ یہ تم نے دے دیا، پھر اتنی بسیار خوری کرنا، اتنا اسراف کرنا، اس کھانے کو ضائع کرنا، اس پہ گفتگو کیجیے گا۔ دوسرا اس میں یہ بھی ایڈ کیجیے گا کہ اگر کوئی کسی دوسرے شہر سے آئے، کوئی لمبا سفر کر کے آئے، جسمانی ضرورت تو ہے غذا، اس پہ بھی گفتگو کیجیے گا۔ اس کے لیے یہ تو بالکل ایک شرمناک حرکت ہے کہ وفات پر جو ہے وہ کھانے کا انتظار کرنا اور پھر کھانا مل گیا تو اس کے اندر نقص نکالنا، یہ تو بالکل ایک غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے تو کھانے کے اندر نقص نکالنا ویسے ہی غلط ہے، جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی اسے منع کیا، تو پھر وفات کے موقع پر یہ تو بالکل جو ہے وہ عجیب و غریب حرکت جو ہے وہ کر رہا ہے بتا۔ اچھا، یہ 3 دن کے لیے جو ہے نا وہ خاندان والے جو ہے نا وہ مختص ہو جاتے ہیں کہ پہلے دن یہ کھانا دیں گے، دوسرے ٹائم کا یہ دیں گے، دوسرے دن کا یہ دیں گے، تیسرے دن، بالکل غیر شرعی، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن کے لیے جو ہے وہ افسوس تو ہے، سوگ تو ہے، لیکن دوسرے رشتہ داروں کے کھاتے میں وہ صرف گھر والوں کا ہی نہیں بلکہ آنے والے مہمانوں کا بھی کھانا جو ہے وہ لگا دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو دوسرے شہروں سے مہمان آئے ہیں، اگر کوئی ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے، شرعی اعتبار سے تو اس کی گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے جو ہیں وہ فضائل موجود ہیں احادیث کے اندر، لیکن اس کو ایک مذہب کا حصہ سمجھ لینا کہ لازماً جو ہے وہ لڑکی کے بہو کے خاندان والے جو ہیں وہ کھانا کھلائیں گے اور سب کو کھلائیں گے، اور پھر 3 دن جو ہیں وہ پھپھویں بھی وہاں پر رہیں گی، خالائیں بھی وہاں پر رہیں گی، ان کے بچے بھی وہاں پر ہی رہیں گے۔ اس کی بڑا تکلیف دہ اور بڑی افسوسناک بات ہے۔ میم آپ کی طرف آؤں گا، وقت تھوڑا رہ گیا تو مجھے آپ کی ایکسپرٹ رائے یہ چاہیے ہوگی کہ ایسی رسومات چاہے وہ خوشی کی ہوں، غمی کی ہوں، معاشرے میں عام زندگی گزارنے کے حوالے سے ہوں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان سے دور رہنے کے لیے ہماری خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ میسج دیجیے پلیز۔ لگتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو گھر سے شروع ہوتا ہے نا وہ ایک خاتون کا ہی شروع ہوتا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کتنی اویئر ہے اور وہ کتنی کوالیفائڈ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خواتین میں یہ اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا خود ان لوگوں میں شامل ہو کر دوسروں کے بارے میں جو اوپینین ہے اس کو رکھنے کے لیے اس کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے۔
کہ یہ جو خواتین بیٹھ کر ہی اگر آپ یہ وفات کی بات کر رہے ہیں اور ان کی رسومات کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو شاید خواتین ہی بیٹھ کر جیسے ہی میت جاتی ہے نماز جنازہ کے لیے تو سب سے زیادہ جو غیبتیں اور چغلیاں ہیں اور جو کھانے کے اوپر باتیں ہیں اور جو کھانے کے اوپر کہتے ہیں اور چھٹے ہیں وہ خواتین کی ہی طرف سے آ رہے ہیں. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. مجھے لگتا ہے کہ جو خواتین ہیں اگر ان کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ ان چیزوں سے نہ دنیا بننی ہے اور نہ ہی آخرت بننی ہے اور کسی نہ کسی ٹائم پر یہ وقت ان پر بھی آنا ہے, تو مجھے لگتا ہے کچھ کسی حد تک ان کا ضمیر جاگ سکتا ہے. لیکن اب پھر یہ کہوں گی کہ یہاں پر سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم اگر چینج ہو جائے نا تو خواتین ہوں یا مرد ہوں خود بخود چینج ہونے پہ مجبور ہو جائیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے جو ایک قانون یہ بھی بنا کہ رات کو 10 بجے شادیاں ختم کر دی جائیں گی, اور مجھے یاد ہے میرے بچپن میں یہی شادیاں اور یہی مہندیاں رات کو 4 5 بجے تک بھی چلتی تھیں. یعنی کہ میرے کزنس کی جب شادیاں ہوئی تو فجر کی اذان ہوتی تھی اور یہ شادیاں ختم ہوتی تھیں. جی یاد ہے, لیکن بالکل یہاں یاد پر ہے. جب حکومت نے یہ کورس آف ایکشن بنایا کہ رات کو 10 بجے کے بعد شادی ختم ہو جائے گی اور لائٹیں بند ہونا شروع ہو گئی ہالز کے اندر, تو لوگ مجبور ہو گئے اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے. چاہے ابھی بھی کچھ فارم ہاؤسز میں اور پرسنل گیدرنگ میں لوگ 5 بجے تک مہندیاں چلا رہے ہیں, سنگیت چلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ایک میس لیول پہ چینج آیا. تو ان تمام رسومات کا صرف ایک حل یہ ہے کہ سسٹم چینج کیا جائے, لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ اگر وہ سسٹم کی خلاف ورزی کریں گے تو انہیں سزا ملے گی. جو سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے نا, یہ اگر صحیح میننگ میں ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ایگزسٹ کرے تو لوگوں کے اندر یہ جو رسومات کے نام پر کرائم کرنے کی عادت بن چکی ہے نا وہ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب, ایک آخری کویسچن جو میں آپ سے, بلکہ کویسچن کا میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا. اسلام کی روح سے ہمیں بتائیے کہ ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں, ہم اپنے آپ کو کس طرح سے اس کے لیے تیار کریں, اپنے معاشرے کو کیا ایجوکیٹ کریں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اپنے پیاروں کو کیا سمجھائیں کہ ہم کم از کم انڈیویجولی, انفرادی طور پہ تو اپنا حصہ ڈالیں اور ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو اہل علم ہیں جی, سب سے پہلے ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو 2 کام کرنے چاہیے. نمبر 1, وہ عوام کو آگاہی دیں کہ یہ غیر شرعی رسومات ہیں, یہ طریقہ کار غلط ہیں, ان کو چھوڑ دو. اور دوسرا یہ کہ وہ خود جو ہے وہ عملی نمونہ پیش کریں. جب ہمارے لیڈر یا ہمارے اہل علم عملی نمونہ پیش کریں گے کہ رسومات سے جان چھڑا رہے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا. اور تیسرا یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی غیر شرعی رسومات کے اوپر پابندی لگائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ولیمے کے کھانے پر اور شادی کے کھانے پر پابندی لگائی تھی شہباز شریف صاحب نے, تو کتنی سہولت ہو گئی تھی غریب لوگوں کو, بڑے لوگوں کا بھلا ہوا, اس میں کوئی لوگوں شک کا. نہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ چند ہزار روپے میں وہ بہترین شادی جو ہے وہ کر رہے تھے. تو بیچارے ساری زندگی جو ہے وہ مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کی جو ہے وہ شادی کریں گے. تو وہ جب پورا نہیں کر سکتے, کچھ بیمار پڑ جاتے ہیں, کچھ فوت ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ چوری ہو جائے تو وہ بیچارے جو ہے وہ صدمے سے بھی مر جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو عوام کو آگاہی, اور جو اہل علم ہیں, اہل ثروت ہے, بڑے لوگ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ خود اس پر عمل کر کے جو ہے وہ دکھائیں. کروڑوں اور اربوں مالیت کا جو آدمی اگر وہ بتائے کہ میں چند ہزار روپے میں شادی کر رہا ہوں, میں نے لڑکا اور اس کا والد جو ہے وہ بلایا, اس کی والدہ آ گئی, 1 2 اس کا بھائی آ گیا, دیکھو میں نے یہ کتنی سادہ جو ہے وہ شادی کر دی ہے, تو اس سے فائدہ ہوگا. عوام کو بھی جو ہے وہ حوصلہ ہوگا. وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری ناک نہیں بچتی, وہ انشاءاللہ بچ جائے گی. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر, یہ یہاں کا معاملہ ہے بٹ صاحب کہ ہماری ناک نہیں بچتی, یہ سب معاملات یہاں سے ہیں. آپ اگر دین پہ چلیں گے تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا خراب ہو سکے. میں یقیناً ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو صاحب ثروت ہیں, اللہ نے بہت نوازا ہے, لیکن وہ دین پہ عمل کرتے ہیں, اسراف نہیں کرتے, اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں. سر میں آپ کے آنے کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا خاور رشید بٹ صاحب, ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیں ڈاکٹر عائشہ اشفاق صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. ایک ہی چیز میں یہاں پہ جاتے جاتے کہوں گا کہ اگر ہم نے کوئی تبدیلی لانی ہے پازیٹیو اسلامی نقطہ نظر سے, معاشرتی نقطہ نظر سے, یا اپنی ذات کی حیثیت سے, تو پھر ہمیں خود سے اس کے بارے میں کام کرنا ہوگا, خود کر کے دکھانا ہوگا. اگر آج میں اپنے بارے میں یہ سوچ لوں گا اور ایک شخص معاشرے کا ایسا ہوگا جو مثبت تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھے گا, تو پھر یقیناً ایک کے ساتھ اور بھی جڑے گا اور پھر راہیں بنتی جائیں گی. شاید ہم اپنا حصہ ڈال کے اس دنیا سے چلے جائیں, لیکن
ایک ایسی روایت ضرور بنا جائیں گے, ایک ایسا کام ضرور کر جائیں گے جو آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.